अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का मौजू है फ़लस्तीन का मुक़द्दमा। आप समझ गए होंगे कि सरज़मीन फ़लस्तीन नहायत मुबारक और मोहतरम जगह है। इस सरज़मीन पर अक्सर अंबिया और रसूल आए और यही वो सरज़मीन है जहाँ से मेराज की इब्तिदा और इंतहा हुई, और ये आसमान का दरवाज़ा है और ये सरज़मीन महशर भी है। और इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में हम देखें मुख्तलिफ़ मकामात पे बाबरकत और खैर वाली ज़मीन फरमाया है। अगर अइम्मा तफ़ासीर का हम मुताला करें तो इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह तफ़सीर तबरी में फ़रमाते हैं कि यहाँ दायमी और अब्दी तौर पर खैर व बरकत कायम रहेगी। क़यामत तक खैर व बरकत अगर कहीं पे बाकी रहेगी वो अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन है। अल्लामा इमाम शौकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि बरकत के माना यहाँ ज़राअत की पैदावार और फल और सब्ज़ियाँ हैं। इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होगी, यानी ये फ़र्टाइल लैंड है। ये कुरान से मैं बता रहा हूँ, ये वो चीज़ें हैं। दीगर लोगों ने बरकत से नहरें, फल, अंबिया और सुलहा मुराद लिए। तो दो तरह की बरकत है इमाम के नज़दीक। दुनियावी बरकतों में मालो असबाब, रिज़्क़ की फरावानी, फल, और रूहानी बरकतों में अंबिया, औलिया, सुलहा, कुतुब, अब्दाल, सूफिया कसरत में पाए जाएंगे। यानी रूहानी और मादी दोनों एतबार से कसरतें हुई। ये मरजल बहरैन यल्तक़ियान की अमली तफसीर है कि एक तो दुनिया की फरावानी है, खुशहाली है, दूसरा वो नफूस कुदसिया जिनके मदार अक़दस वहाँ पे मौजूद हैं, वो रूहानी बरकतें हैं। फिर सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो तर्जुमान कुरान हैं, हिब्र हाज़िहिल उम्मा हैं, बड़े मुहद्दिस हैं, फरमाया कि जिस सरज़मीन के ताल्लुक़ से अल्लाह ने फरमाया बारकना हौला सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में कि जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें नाज़िल की हैं, इससे मुराद मुल्क शाम है। और मुल्क शाम द लेवेंट आप सल्लम के दौर का, जिसमें फ़लस्तीन, जॉर्डन, लेबनान, ये सारा इलाका मौजूद था। ये उस वक्त गल्फ़ स्टेट्स नहीं थी, एक पूरा बिलाद शाम था। सिरयानी ज़ुबान में शाम के माना पाक और सरसब्ज़ ज़मीन के आते हैं। इसका मतलब ही पाक और सरसब्ज़ है, शादाब है। और एक कौल ये भी है कि मुल्क शाम को मुबारक इसलिए कहा गया कि ये अंबिया का मुस्तक़र, इनका क़िबला, नज़ूल मलाइका और वही का मकाम रहा है। यही लोग रोज़े महशर में जमा होंगे। सैयदना इमाम हसन बसरी और क़तादा से मरवी है कि इस मुबारक सरज़मीन से मुराद शाम है। ज़ैद बिन असलम कहते हैं कि इससे मुराद मुल्क शाम के गाँव हैं। और अब्दुल्ला बिन शौज़ब रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल है इससे मुराद ख़ास सरज़मीन फ़लस्तीन है। अब मैं आपको मुख्तसरन सूरह बनी इसराइल में इसका ज़िक्र है, सूरह अराफ में, सूरह अंबिया में वनज्जैनाहु वलूतन इलल अर्दिल्लती बारकना फ़ीहा लिल आलमीन, कि हमने निजात दी इसे और लूत को ज़मीन की तरफ जिसे हमने बाबरकत बनाया, और इसमें तमाम जहान वालों के लिए बरकतें, सारी ह्यूमैनिटी के लिए बाबरकत है। आज जहाँ पे लाशें गिर रही हैं, खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। फिर मुक़द्दस सरज़मीन से मुराद अर्ज़ मुतहर, पाक और साफ़। इमाम राग़िब अस्फ़हानी मुफ़रदातुल कुरान के अंदर लिखते हैं बैतुल मक़दस से मुराद शिर्क और कुफ्र और निजासत से पाक सरज़मीन, यानी वो सरज़मीन ना जहाँ कुफ्र है, ना शिर्क है, ना नजाजत है, ना गलाजत है। वहाँ वो सरज़मीन पाक है, वहाँ के रहने वाले पाक हैं, वहाँ नफूस कुदसिया के मदारात हैं, वहाँ के लोगों की सोच और जहन पाक है। वो अल्लाह और उसके रसूल की खातिर बैतुल मक़दस की हिफाजत कर रहे। फिर ज़ुजात कहते हैं अर्ज़ मुक़द्दस से मुराद दमिश्क फ़लस्तीन है। कतादा कहते हैं मुल्क शाम है। इब्न असाकिर ने मुआज़ बिन जबल की रिवायत से लिखा कि अर्ज़ मुक़द्दस अरीश से फ़ुरात की सरज़मीन है। सरज़मीन फ़लस्तीन अर्ज़ मुक़द्दस है। सिर्फ़ कुरान मजीद में ही नहीं बल्कि अहादीस कसरत से के साथ भरी पड़ी हैं इस ज़मीन के हवाले से, जहाँ पे आज सैहुनिज़्म काबिज़ है। और यहीं से याद रखें जो आखिरी मार्का बपा होगा मलहमतुल उज़्मा के बाद, दज्जाल का खुरूज होगा, सैयदना इमाम मेहदी का आमद होगी और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। ये टेरिटरी बिलाद शाम है। तो जब एंड जो रिज़ल्ट है मार के वहाँ पे होने, तो हम फिर हाथ मिलाने की बात क्यों करते हैं? कुरान कहता है कि यहूदी तुमसे एग्रीमेंट करके मुकर जाएंगे, वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो फिर हम बढ़ बढ़ के अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी क्यों करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है कि एक वक्त आएगा कि मुसलमान यहूदियों को कत्ल करेंगे, वो जिस पत्थर के पीछे छुपेंगे वो भी बोलेगा ए अब्दुल्ला
آ ادھر یہ دشمن اللہ کا بیٹھا ہوا ہے اس کو قتل کر. تو رسول اللہ کی وعید ہے کہ تم قتل کرو گے, اور ہم کہتے ہیں ہم نہیں قتل کریں گے بھائی, ہم دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے. تم لاشیں دیتے جاؤ, غزہ کو قبرستان بناؤ, لیکن ہم کرتے جائیں گے. تو بحمدہ تعالیٰ ہم نے ہر وقت غزہ کے حوالے سے فلسطین پہ آواز بلند کی, جو توانا آواز, میں کہوں گا وکیل فلسطین, وکیل فلسطینی نہیں, امت مسلمہ کا وکیل تنہا اس وقت جو لڑ رہا ہے محاذ پر, جو قرآن و سنت کے آئینے میں امت کی, اس قوم کی رہنمائی کر رہا ہے, جو واریر ہیں میں کہتا ہوں, سوشل میڈیا کے بھی, الیکٹرانک میڈیا کے بھی, بیٹل فیلڈ میں جنہوں نے جوانی میں وقت گزارا, وہ فلسطین کی توانا آواز جو یہاں شرق سے لے کے غرب تک ان کا مقدمہ لڑ رہی ہے. میری مراد جلال الفرا صاحب جو فلسطین فاؤنڈیشن کے چیئرمین بھی ہیں, ریپریزنٹیٹیو بھی ہیں, غزہ کی توانا آواز. جلال بھائی بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ہم نے بہت سے پروگرام آپ کے ساتھ اس سے پہلے بھی کیے, اب سینیریو بدل چکا ہے. جنگ بندی کے بعد اسرائیل نے 80 ٹائمز خلاف ورزی کی, 100 شہادتیں ہوئیں, تو ابھی بھی لاشیں, نہ کمپنسیشن کا پتہ ہے, نہ لاشوں کا پتہ ہے, نہ مغربی کنارے کے فیوچر کا پتہ ہے, نہ فلسطینی ریاست کا. ہونے کیا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بات تو میں آپ کی جو انٹرو آپ نے میں فرمایا نا فلسطین کے بارے میں, بس اس پہ ایک کمنٹ کروں گا. بدقسمتی سے جتنا آپ نے فلسطین کے بارے میں جو خوبصورت انداز میں آپ نے فلسطین کا بیان کیا نا, بدقسمتی سے ہمارے امت مسلمہ نے یہ چیز کو بلا دیا. یہ چیزیں جو ابھی آپ کے دل میں ہیں, آپ کے ذہن میں ہیں, آپ کی زندگی میں اول ترجیح پر ہے, وہ امت مسلمہ میں کو تو یاد نہیں ہے فلسطین ہے نہ کچھ بھی. جس طرح انہوں نے ہمارے امت مسلمہ نے قرآن پاک کی کئی آیتیں بھی بلا دیا, جیسے مثال کے طور پر یہ آیت ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ صدق اللہ العظیم. اور تجھے کیا ہوا ہے کہ تم فی سبیل اللہ کے راہ میں کیوں نہیں لڑتے؟ بہت سے ایسے آیتیں ہیں, بہت سے ایسے اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں, بہت سے ایسے احادیث ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو ہماری امت مسلمہ نے بلا دیا, جنہوں نے اس سے انہوں نے بالکل لا تعلقی کا اعلان کر چکے ہیں, کیونکہ اس پر کبھی بھی انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا. جہاد کی روح ختم ہو چکی ہے. صرف جہاد کے نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, بہت کچھ ختم ہوا ہماری امت مسلمہ جب سے خلافت ختم ہوئی ہے. امت مسلمہ کا بھی حالت بھی خراب ہو گئی ہے. اب پیسے, سیلف انٹرسٹ, نیشن اسٹیٹس, سیلف انٹرسٹ, اقتدار, یہ ہوا سے بات سمجھ میں نہیں آتا. جس بندہ کا عمر 70 سال ہے, یعنی ابھی قبر کے دہانہ پر ہیں, ابھی بھی دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہے. وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا أَن تنافسوا فيها. عقبہ بن عامر کی روایت. مجھے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے امت مسلم, مجھے اپنی غزہ کے عوام کا حال دیکھ کے دکھ نہیں ہوتا ہے. اب دکھ نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک امتحان تھا, امتحان ہے جس پہ الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ ثم الحمدللہ, غزہ کے عوام اس امتحان میں سرخرو ہو گئے. ڈاکٹر صاحب تو باقیوں کا کیا بنے گا؟ آپ فیل ہو گئے, آپ اور آپ کی امت مسلمہ فیل ہو گئے. کہ یہ کس منہ سے جائیں گے اللہ کی بارگاہ؟ یہ تو ویری گڈ. ان کا جو سرکاری, ان کی جو فریادی ہے نا امت مسلمہ کے, وہ تو پہلے سے کھڑے ہوئے کورٹ میں, عدالت میں, اللہ تعالیٰ کی عدالت میں. وہ کون ہے؟ فلسطینی چھوٹے بچے جو 4 ٹکڑوں میں لے کے گئے, وہ عدالت میں پیش سر. ہیں. وہ پیش ہے, وہ تو پہلے سے موجود, جوابدار آنے والا ہے. اللہ کے قرب میں سر وہ اللہ کی عدالت میں بیٹھے ہیں انتظار میں کہ یہ جوابدار کب آئے گا ہمارا پاس. جوابدار کون؟ مدعی بن کے. یس, جوابدار کون ہے؟ امت مسلمہ, جن کا سامنے فلسطینی بچوں کو کاٹا گیا. امت کو نہیں پتا کہ مدعی فلسطینی شہید ہیں اور جج اللہ کی ذات ہے؟ سے پتا ہے, لیکن یہ بھی ان کو, ہمارے امت مسلموں کو بہت چیزوں کا پتا ہے, لیکن بدقسمت سے عمل نہیں ہے. ان کو کسی چیز کا پرواہ نہیں ہے. اقتدار, ہوس, اقتدار, پیسے, تو کیا اللہ کی عدالت میں یہ مدعی ہیں, اللہ جج ہے, امت ملزم ہے یا مجرم ہے؟ مجرم ہے, مجرم ہے, مجرم ہے. امت مسلمہ کو شاید یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو وہ آیت یاد نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے. میں آپ کے سوال سے ہٹ کے باتیں کر رہا ہوں, معاف کرنا ڈاکٹر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم. یعنی اس آیت کا مختصر میں ترجمہ بتا دوں آپ کے ناظرین کو کہ ڈاکٹر صاحب اللہ مالک ہیں، عزت، ذلت، غربت، تنگ دستی، خوشحالی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن بدقسمتی سے ہماری امت مسلمہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری خوشحالی، ہماری تنگ دستی، ہماری عزت ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے اور یورپ کی اور بڑے طاقتوں کے. نہیں ہے سر، نہیں ہے. آپ کی عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. نہیں مجھے بتائیں، سرمایہ ایگریمنٹ ٹرمپ سے کرتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے اس سے کیا مانگتے ہیں؟ پھر یہ منافقت نہیں ہے؟ یہ منافقت بھی کہہ لے، کچھ بھی کہہ لے، لیکن مجھے امتی مسلم بھی تعجب ہے. جس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت ہے اور وہ امید کر کے بیٹھے ہوئے کہ یار رسول اللہ شفیع ہے، الشفیع یعنی شفاعت کرنا والا ہے، وہ ہمارا شفاعت کرے گا. آپ نے دنیا میں کون سا ایسا کام کیا ہے جس کے لیے آپ کو اس میں کوئی شک نہیں ہے؟ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رحمت للعالمین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ شفاعت نہیں کرے گا. لیکن میرے بچوں نے، غزہ کے بچوں نے التجا کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ امت مسلمہ کی شفاعت نہیں مسلمانوں کرے. کی کریں گے. فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک اس کو تکلیف ہو سب کو محسوس ہوگی. تو آج تو وہ جسم میرے خیال میں اس کی مانند ہمیں نظر اس نہیں ہے. جسم کا حصہ سمجھتے ہی نہیں نہیں ہے. ہے. یہی تو بات ہے نا ڈاکٹر صاحب، شفاعت تو مسلمان اس کے لیے ہے کہ جو تکلیف محسوس کرے. یہی تو مصیبت ایسا ہے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب. اور میں آج آپ کو بتاؤں، یہ غزہ جو دو سال 20 دن ہو گئے جنگ گئے نا 7 اکتوبر سے، یہ سب کے لیے سبق ہے. اور میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں، اور بدقسمتی سے یہ لوگ مجھے کہتا ہے آپ کا زبان کالا ہے، جو کہنا ہو جاتا ہے. آپ کا زبان حق و صداقت کا علم بردار ہے. نہیں، میرا مقصد ہے کہ دیکھیے میں کہتا ہوں آج امت مسلمہ نے دیکھ لیا، ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ امت مسلمہ صرف نام کی رہ گئی ہے. نہ بس امت میں نام کی رہ گئی بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. آج غزہ کی عوام کے اوپر یہ ہوا ہے، کل کسی اور ملک میں بھی ہو سکتا ہے. آج کشمیر، ہمارے کشمیر کے اندر ہمارے بھائیوں کے اوپر، بہنوں کے اوپر بھی ہو رہا ہے. امت مسلمہ کا حال یہ تو مجھے ایک بات ہے، وہ اگریمنٹ ہوا تھا نا، امن معاہدہ، جنگ بندی، سارا. اول تو امن معاہدہ اس کو آپ کہیں نہیں سکتے. 70 مجھے ایک جواب دے، 70,000 شہداء کا خون بہا کون دے گا؟ فلسطین کی اپنی فوج، پولیس، ریاست کا کیا بنے گا؟ اس کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے. سب سے پہلے بات تو انہیں یہ، نظر نہیں آتا. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جب امن معاہدہ، نام نہاد امن معاہدہ کا دستخط ہوا 8 اکتوبر، پھر نافذ العمل 11 اکتوبر، تو میں اسی نیوز چینل میں بیٹھ کر اور بھی نیوز چینل میں نے 2-3 جملے مجھے یاد ہیں اور بدقسمتی سے وہ درست ثابت ہوئے. میں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ یہ کوئی امن معاہدہ نہیں ہے، یہ ایک جال. کیا ہے؟ آپ کو بھی یہی کہا میں نے، یہ فراڈ ہے. یہ ایک جال ہے جو اسرائیل نے 2 سال 2 دن میں کر نہیں سکا، وہ اس معاہدے کے ذریعے سے کریں گے. وہ کیا ہے؟ یرغمالیوں کو رہائی کرانے کی کرا دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، حماس کو غیر مسلح کرنے کے. اب وہ اگلا سٹیپ ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور ہمیں 1% پہ اسرائیل پہ بھروسہ نہیں ہے. اب 11 اکتوبر سے لے کر آج تک شہادتوں کی تعداد 211. صرف پچھلے 48 گھنٹے میں 104 شہادت ہوئی، جن میں سے 46 چھوٹے بچے ہیں. اسرائیل نے کیا بہانہ بنایا ہے؟ یہ بڑا اہم بات ہے. اسرائیل نے یہ بہانہ بنایا ہے کہ جناب حماس نے جنگ بندی کا خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک سپاہی کو رفح میں ہلاک کر دیا. کدھر؟ رفح. دیکھو جھوٹ ان کا، دیکھو، اور کمینہ بند دیکھو. رفح کون سا یہ شہر ہے؟ یہ جو مصر کے ساتھ بارڈر ہے اس کا، یعنی جنوب کی طرف ہے. ارے بھائی وہاں پر حماس تو ہے ہی نہیں ہے، سینا کے ساتھ ہے ہی نہیں. حماس نہیں، رفح تو غزہ میں ہی ہے، لیکن وہاں پر حماس کا کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے. آپ نے اس کو بہانہ کر کے شمال کی طرف غزہ سٹی میں ایک پوری کالونی کے اوپر بمباری کر کے 104 لوگوں کو شہید کیا ہے، جن میں سے 46 بچے. اللہ اکبر.
271 زخمی ہیں. ابھی معاہدے کے بعد یہ ابھی کل کی بات ہے، کل کی بات ہے. یعنی جب سے یہ جنگ بند ہوئی ہے 11 اکتوبر 2025 سے لے کر آج کی تاریخ تک 30 اکتوبر ہے، 19 دنوں میں اس 19 دنوں میں 211 شہادت ہے اور 570 زخمی. یعنی جنگ بند نہیں ہوئی ہے اور نہیں ہوگی، جنگ بند ہوگی. کیونکہ ڈاکٹر صاحب اصل بات دیکھیں، یہ 20 نکات کی باتیں ہو رہی ہے. اس کو چھوڑ دے، یہ خود مختار ریاست فلسطین، آزاد ریاست، یہ مجھے نزدیک نظر نہیں آ رہا ہے. مجھے ایک سوال کا، میں نے کئی مفکرین کو پڑھا، پوچھا کئی لوگوں سے، ایک سوال کا جواب نہیں ملا. 2 سال 75,000 شہادتیں، 57 اسلامی ممالک، 1.5 ارب کی آبادی، 90 لاکھ صہیونیوں کو 2 سال انتظار کرتے رہے کہ 70,000 شہید کر لیں پھر ٹیبل پہ آئیں گے. اول تو 70 کا فگر تھوڑا سا کریکٹ کر دو. یہ 70,000 جو ابھی رجسٹرڈ ہے، ابھی بھی میری، اب میں دور نہیں جاؤں گا، میری اپنے رشتہ دار ابھی بھی اپنے بچوں کا لاش ملبہ کے نیچے سے نکال رہے ہیں. آپ کے ریلیٹیو ہاں، میں اپنا آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اول تو لاکھ کے قریب ہوں گے شہادتیں. امت مسلمہ، ڈاکٹر صاحب امت مسلمہ کو اگر آپ دور نہ جائے، امت مسلمہ، میں یہاں سے اگر کہوں تو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. ہمارے علماء حضرات پاکستان میں میرے سر کا تاج ہے، میرے لیے قابل احترام ہے سارے. میں ان کے بارے میں غلط بات نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے علماء پاکستان میں ان کو فتویٰ دینا بھی 20 مہینے کے بعد یاد آ گیا. اپنی روٹیاں ہیں نا، اپنی گدیاں ہیں. 20 مہینے کے بعد ہمارے، مسجدیں میں بچانی. بار لوگ مجھے کہتے ہیں جلال بھائی آپ اس طرح کی بات نہ کریں. میں کیوں نہیں کروں یار؟ میری جان آپ کے ہاتھ میں، کہ میری عزت آپ کے ہاتھ میں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. میں آیا ہوں، میرے ساتھ کوئی سیکورٹی تو نہیں ہے. حالانکہ دنیا مجھے کہتا ہے کہ آپ کا زبان اتنا ہے کہ آپ سیکورٹی رکھیں. میں جو بھی علماء حضرات ہوں میرے لیے قابل احترام ہے، وہ میرے ماں سر کا بہن کا شکار ہیں. سر، میرا حب الدنیا و کراہیت الموت. میرا سر کے علماء حضرات میرا سر کا تاج اللہ ہے. ماشاء اللہ. ہاں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے میرے سر کے تاج ہے. لیکن کیا جب اس وقت یا 20 مہینہ ہو چکا تھا جب یہاں کے علماء حضراتوں نے فتویٰ دیا جہاد کا، اس وقت تو شہادتوں کی تعداد 50 سے اوپر کراس کر چکے 1 تھے. کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کے آ کے ایسی کانفرنس میں بیٹھ کے جہاد کا فتویٰ تو خوبصورت لگتا ہے. ان کی گدیاں، دستاریں، جبے، کبے، یہ تاج سلامت رہیں گے. 90,000 لوگ شہید ہو گئے. سب سے پہلے آپ کو پتا ہے حساب کتاب قیامت کے دن کس کا ہوگا؟ علماء کا ہوگا. کیونکہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں گزارش کروں نا، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا آج تک بھی کہ یار کیا جہاد کا فتویٰ 70,000 شہید ہونے کے بعد ہوتے ہیں؟ جب مسجد الاقصی قبلہ اول، جس کے آپ نے لمبی اتنی اس کے بارے میں، اور اس جب اس فتوے کی کیا وقت رہ گئی؟ جس کی بحرمتی 1000 بار ہو چکی، جب امت مسلمہ غزہ کے اندر ان کو جلایا گیا ہے، کچھ بچا ہی نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں الازہر کائرو میں بھی ایک انسٹیٹیوٹ ہے، یونیورسٹی ہے جامعۃ الازہر، پورے امت کا مشترکہ کوئی پلیٹ فارم سے فتویٰ آتا، اس کا امپیکٹ پڑتا؟ وہ بھی نہیں آیا. اول تو ابھی آج کل کے دور ڈاکٹر صاحب ہمارے علماء پیچھے ہیں، بیچ رکھا گیا ہے ان کو. جو انٹرنیشنل سسٹم ہے، جو انٹرنیشنل رجیم ہے، علماء ہمارے لیے قابل احترام ہے اور ہمارے سر کے تاج ہیں. لیکن آج کل بس حکومتوں کی مرضی چلتی ہے. بہت سے ایسے ممالک ڈاکٹر صاحب علماء کی بات کو چھوڑے، ایسے ممالک مسلمان جس کے اندر احتجاج کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ایسا ہی ہے. علماء کے فتویٰ تو دور کی بات ہے. میں تو صرف کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر غزہ کے حق میں احتجاج کرنا بھی اجازت نہیں ہے. اور میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو، میں اس ملک کی بات کروں، دور نہیں جاؤں گا. یہاں پہ بھی اگر دیکھا جائے پاکستان میں ایک ہی جماعت ہے جو غزہ کے لیے، بس ایک ہی جماعت جنہوں نے غزہ کے لیے احتجاج کئی بار انہوں نے کیے. باقی اور جماعت کہاں نظر ہی نہیں آیا، مجھے تو نظر نہیں آیا. فیوچر کیا ہے؟ فیوچر، کیا سوال کیا آپ نے ڈاکٹر صاحب. غزہ اس وقت بند گلی میں ہی ہے. غزہ اس وقت، عربی میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت غزہ جو ہے نا وہ اندھیرا سرنگ میں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے. آپ یہ سوال نہ مجھ سے نہ کسی فلسطینی سے نہ کیجیے کہ اب مستقبل کیا ہے غزہ کا، کیونکہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے. غزہ کا فیصلہ اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ڈاکٹر صاحب.
بین الاقوامی طاقتوں کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں غزہ ہے۔ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا؟ تک سب ان شاء اللہ تعالیٰ وہ کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ ہم ہمارے آخری خون کے قطرہ تک ہم غزہ کے مسجد الاقصی کی حفاظت کریں گے، لیکن غزہ میں تو اس وقت پانی پینے تک نہیں ہے۔ غزہ کے عوام کے ابھی سردی بھی شروع ہو گئی ہے، غزہ میں کسی کا چھت تک نہیں یہ ہے۔ کہہ رہے ہیں فوجیں تعینات ہوں گی انڈونیشیا، ترکیہ، مختلف مسلم ممالک۔ پاکستان کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ نہیں وہ تو ابھی ادھر سے انڈورسمنٹ نہیں ہے، نہیں ہوئی لیکن وہ ہے۔ کیا کریں گے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اگر واقعی میں ملبے سے ہٹا کے لاشیں نکالیں گے؟ میرا رائے یہ ہے، اگر واقعی میں ہمیں ایک چیز کو دیکھنا، اول تو یہ فائنل ڈیسیشن نہیں ہوا، اس میں فائنل فیصلہ نہیں ہوا صحیح ہے کہ اس سیکورٹی پیس کیپنگ فورسز سمجھے کہہ لیں یا سلامتی فورسز کہہ لیں، جو بھی نام دے دیں آپ، ابھی تک مکمل اس کا فیصلہ نہیں ہوا کہ کون سا ممالک شریک ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر واقعی میں امن کے لیے، امن کو برقرار رکھنے کے لیے یہ فورسز تعینات ہو رہے ہیں وہاں پر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں اگر امن برقرار رکھنے کے لیے ہے تو اب میں دعا کرتا ہوں کہ پاکستانی فورسز بھی ہو اس میں، کیونکہ ہمارے بھائی پاکستانی، ان سے زیادہ کوئی ہمدرد ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اسرائیل کا اور امریکہ کا مقصد کچھ اور ہے تو پھر وہاں پر تو پھر کئی سوال یا تو یہ نشان تو ہوتے خدا ہیں۔ بھی کہتا ہے کہ قرآن میں یہ ایگریمنٹ کر کے تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، ان کی بدعہدیاں تو قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ نہیں الحمدللہ، ہمارا جو پاکستان کے نہیں میں یہودیوں کی بات کر نہیں میں سمجھ رہا ہوں، میں وہی کہہ رہا ہوں، ہمارا الحمدللہ ہمارے جو پاکستان کے آرمی، پاکستان کی جو اعلیٰ قیادت ہے آرمی کے، وہ نہیں، اس بڑے میں تو کوئی سمجھدار شک ہے، نہیں ہے۔ بڑے سمجھدار ہیں، ان کو پتہ ہے سب چیزیں۔ یہ حزب اللہ ہے۔ یس، یہ حزب اللہ، یہ اللہ کے ہے، یہ یہ کبھی بھی جال میں نہیں آئیں گے۔ پاک فوج حزب اللہ ہے، یس سر، اللہ کا بنیان و مرصوص میں بالکل دکھایا۔ سر۔ یہی خطرہ ہے اسرائیل کو۔ ڈاکٹر صاحب اپنے یہی بنیان مرصوص کی آپ بات کر رہے ہیں نا، میں پھر کہتا ہوں میرا بھائی، میں نہ آپ کے پاک فوج سے تنخواہ لیتا ہوں، نہ میں اللہ کے سوا سے کسی سے ڈرتا ہوں، لیکن میں اس پاک فوج کے بارے میں ایک جملہ ضرور کہوں گا۔ جب اس پاکستان نے مودی کو منہ پہ تماشا مارا، یقین کرے شاید آپ کو اتنی خوشی نہیں ہوئی ہے جتنا جلال الفر کو ہوئی ہے۔ یہ مجھے فخر ہے پاک فوج پر ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے پاک فوج کی خوشامد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ پاک فوج کو سلامت رکھے، اور پاک فوج جیسا غیرت مند فوج ہیں اور بھی ہمارے مسلمانوں فوج آ جائیں سامنے تو میرے خیال میں یہ غزہ کا حال نہ ہوتا۔ بہت شکریہ جلال الفرہ صاحب۔ پاک فوج غیرت مند ہے، یہ حزب اللہ ہے، اللہ حزب اللہ ہم الغالبون، اللہ کا لشکر ہی غالب آئے گا، اور اس سے نہ صرف ہندوتوا گھبراتا ہے بلکہ صہیونیت بھی گھبراتی ہے۔ پاکستان ایک اسلامی نظریے پہ قائم ہوا ہے، یہ اسرائیل کو بھی پتہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ آج بھی پاکستانیوں کے دل فلسطینیوں کے لیے دھڑکتے ہیں۔ اس فوج یہ ٹارگٹ ہے، پوری دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے، چونکہ پاکستان معاذ اللہ کمزور ہوتا ہے تو فلسطین، کشمیر، ساری امت کمزور ہوتی ہے۔ مل کے اس فوج کا ساتھ دیں، کھڑے ہوں۔ غزہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، اقصیٰ کے لیے ہم آواز بلند کرتے رہیں گے، لیکن یہودیوں پہ، صہیونیوں پہ قرآن مقدس کہتا ہے اعتماد کبھی نہ کرو، ان سے دوستی کا ہاتھ کبھی نہ بڑھاؤ۔ جب اللہ رب العزت کی انٹینشن یہ، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ وہاں پہ یہ آئے گا؟ تو لاشوں پہ، 70,000 لاشوں پہ، اس کے بعد امن خوشحالی، یعنی مسلمانوں کا خون بہا لو پھر امن کا ہاتھ بڑھاؤ، یہ دنیا کا کون سا قانون ہے؟ مجھے کوئی شخص اس سوال کا جواب دے دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔